अस्सलाम वालेकुम, गुड डे, सत श्री अकाल और नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास और उसके साथ और भी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मास। ठीक, एटॉमिक मास पढ़ने से पहले मैं आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ दिखाती हूँ और वो चीज़ ये है, वो चीज़ है ये, और इसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक, ये एक टेबल ऑफ एलिमेंट्स है। इसमें हमने सारे एलिमेंट्स को किसी हिसाब के साथ यहाँ पर रख दिया है। इसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल, यानी एक टेबल है जिसमें सारी एलिमेंट्स को रखा गया है। इस टेबल के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप देख लें कि इस कायनात में जब जितने एलिमेंट्स अब तक हमने डिस्कवर कर लिए हैं वो यहाँ पर हैं, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो हमने बनाए भी हैं खुद से। तो मैन मेड भी हैं और नेचुरल एलिमेंट्स भी हैं। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जो कि कुदरती तौर पर मौजूद हैं, और मैन मेड एलिमेंट्स। तो ये हो गया पीरियोडिक टेबल। अब इस पीरियोडिक टेबल में ये कुछ स्क्वायर्स बने हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इनमें से हम एक दो स्क्वायर्स उठाते हैं और उनको पढ़ते हैं। ठीक, तो ये सारा क्या है, ये एलिमेंट्स को खास तरीके से बहुत सोच समझकर अरेंज किया गया है इनटू दिस टेबल। ये टेबल हम बाद में पढ़ेंगे और हमें मालूम है कि एलिमेंट्स क्या है। इस टेबल में ये कुछ देखें, स्क्वायर्स, डब्बे डब्बे हैं। अब हम ये एक एक डब्बा जितने हो सके वो उठाएंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। आप ये देख रहे हैं हाइड्रोजन। ये अगर आपको पता हो तो और याद हो तो ये है इसका सिंबल। ये देखें, ये क्या है, इसका सिंबल। सिंबल का एस बड़ा गलत लिखा गया, इसको मिटाते हैं और फिर इसको। और ये मेरी बिनिया बहुत शोर कर रही हैं, लड़ रही हैं आपस में। चलो भाई चुप करो और पढ़ाने दो। तो जनाब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल ये है जी सिंबल। ठीक, और ये है एलिमेंट का नाम, और ये है इसका एटॉमिक नंबर। ठीक, और ये है इसका मास। अब आप ये देखें, देख लिया ना, ये सिंबल हो गया, ये मास है और ये है एटॉमिक नंबर। अभी आपने पीरियोडिक टेबल देखा है, और उस पीरियोडिक टेबल में आपने देखा है कि बहुत सारे स्क्वायर्स हैं, और हर स्क्वायर में एक एलिमेंट के बारे में आपको मालूमात मिलेंगी। ठीक, पीरियोडिक टेबल में आपको दोबारा दिखाती हूँ। और इसमें बहुत सारे डब्बे हैं, और हर डब्बा एक एलिमेंट के बारे में है, और उसमें एलिमेंट की के बारे में मालूमात या इंफॉर्मेशन है। ठीक, और देख लिया ये आपने पीरियोडिक टेबल। इसमें एलिमेंट्स, हर एलिमेंट का एक डब्बा है, और उस डब्बे में एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है। देखें, गौर से देख लें, ये देखिए, ये है पीरियोडिक टेबल। अब इनमें से हम कुछ डब्बे आज पढ़ेंगे। तो अब ये हमने पहला डब्बा उठाया जिसमें आपको मैं बता चुकी हूँ एटॉमिक नंबर, सिंबल, नेम और मास। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर, और मैं डिफाइन करूंगी एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एलिमेंट। तो याद आया कि हमने कुछ एलिमेंट्स पढ़े थे। तो मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है। तो ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, राइट। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और उसका एटॉमिक नंबर है 1। ठीक, और ये क्या है इधर, मास। इसके बारे में हम अलग से अभी बहुत गौर से पढ़ेंगे।
اور زیادہ پڑھیں گے. تو فی الحال ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ اوپر ہے اٹامک نمبر. یہ دیکھیں جی، یہ ایک اگلا ڈبہ، اس میں یہ دیکھیں اٹامک نمبر کاربن کا کیا ہے 6. اس کا کیا مطلب ہے کہ کاربن میں کتنے ہیں پروٹونز 6. اس کا سمبل ہے سی اور اس کا اٹامک ماس ہے 12.01 اور یہ اس کا کیا ہے کاربن اس کا نام ہے. ٹھیک، تو یہ کس چیز کا یہ ڈبہ ہمیں کس کی انفارمیشن دے رہا ہے؟ کاربن کی. مزید دیکھ لیں، یاد آیا اگر میں اس کو تھوڑا سا بڑا کروں. یہ دیکھیں ہائیڈروجن، اس کے اندر اٹامک کتنے پروٹونز ہیں 1. ٹھیک، اور یہ ہیلیم، یہ بھی یہاں پہ ہائیڈروجن ہے. اور ہم آ جاتے ہیں اب یہ ہیلیم پہ. یہ دیکھیں اس میں کتنے پروٹونز ہیں 2. پھر یہ لیتھیم، اس میں کتنے پروٹونز ہیں 3. بیریلیم کتنے پروٹونز ہیں 4. ٹھیک، تو یہ چیز تو اب ہم نے یہاں پر دیکھ لی. ٹھیک، اور یہ جو نیچے اس پیریوڈک ٹیبل میں دیا ہوا ہے یہ ہم بعد میں پڑھیں گے، اس کو آپ اگنور بھی کر سکتے ہیں اس وقت. یہ دیکھ رہے ہیں یہ، تو وہ اگر یاد آئے آپ کو تو میں نے کچھ آپ کو شیلز کے بارے میں بتایا تھا پچھلی ویڈیوز میں، دیکھ لیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ اس کے پہلے شیل میں 2 الیکٹرانز ہیں اور دوسرے شیل میں 3 الیکٹرانز ہیں. یہ دیکھیں پہلے شیل میں 2 اور دوسرے شیل میں 3. اب ہم آ جاتے ہیں اٹامک ماس کی طرف، جو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اٹامک ماس کیا ہے. یہ تھوڑا سا جتنا آسان کر کے ہم سمجھیں اتنا ہی بہتر ہے. اٹامک ماس، اچھا جی، اور اس کو ہم اکثر کہتے ہیں ریلیٹو اٹامک ماس. ریلیٹو کا مطلب ہوتا ہے جب آپ اس کو کسی سے ریلیٹو اٹامک ماس، تو میں ابھی آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اس کو ریلیٹو اٹامک ماس کیوں کہا جاتا ہے. ٹھیک، اب ایک سائنٹسٹ تھا ہنری موزلی. ہنری موزلی، اس نے 1910s میں 1910 کی دہائی میں 1911 12 13 14 اس ساری دہائی میں اس نے بڑی مشکل گراؤنڈ بریکنگ یعنی جو زمین کو توڑ دیں اور بڑے امپورٹنس ہو جس کی، گراؤنڈ بریکنگ ایکسپیریمنٹس کیے. گراؤنڈ بریکنگ ایکسپیریمنٹس، اور اس نے ان گراؤنڈ بریکنگ ایکسپیریمنٹس میں یہ جانا کہ کاربن کے اندر 6 پروٹونز ہوتے ہیں اور 6 ہی نیوٹرونز ہوتے ہیں. 6 پروٹونز ہوتے ہیں اور 6 نیوٹرونز ہوتے ہیں. گراؤنڈ بریکنگ یعنی یہ تو زمین توڑ دینا، تو اس کا لٹرل میننگ ہے. اب اس کا یہ مطلب ہے کہ جس کا کوئی بڑا برانڈ نیو آئیڈیا ہو، بڑی نئی چیز ہو، جو پائنیئرنگ، جس سے پائنیئر ہوتا ہے جو کوئی نئی چیز شروع کرتا ہے، انوویٹو، جو بالکل نئی اور ایک نئی چیز کوئی سوچے، یا جس کا بہت انفلوئنس ہو. تو اس نے فزکس کے ایکسپیریمنٹس کر کے فائنڈ آؤٹ کر لیا کہ کاربن کے اندر 6 پروٹونز ہوتے ہیں اور 6 نیوٹرونز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 6 پروٹونز اور 6 نیوٹرونز، اور یہ دونوں چیزیں کہاں ہوتی ہیں؟ نیوکلیس میں. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے پہلی یا دوسری ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جو الیکٹران ہوتا ہے وہ ایک پروٹون یا نیوٹرون کے 2000 گنا چھوٹا ہوتا ہے، یا 1/2000 ٹائمز چھوٹا ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو الیکٹران ہوتا ہے وہ 1/2000 ٹائمز چھوٹا ہوتا ہے. تو جو زیادہ تر وزن یا ماس ہوتا ہے، ماس میٹر کا بنا ہوتا ہے نا. میٹر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایٹمز کا بنا ہوتا ہے. تو ایٹم کا جو ماس ہے ٹوٹل، سارا ماس یہ ہوتا ہے، اور یہ نیگلیجبل ہوتا ہے، یعنی آپ اس کو نگلیکٹ کر سکتے ہیں، اس کو
اگنور کر سکتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ نیگلیجبل، جس کو آپ توجہ نہ دیں، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ نہ ہونے کے برابر ہے. نیگلیجبل. تو جو ایٹم کا سارا ماس ہے وہ اس کے نیوکلیس میں ہے، اور نیوکلیس میں کیا ہے؟ 6 پروٹونز اور 6 نیوٹرونز. کس کے نیوکلیس میں؟ کاربن کے نیوکلیس میں. تو یہ کس نے جانا تھا؟ ہنری موزلی نے 1910s میں گراؤنڈ بریکنگ ایکسپیریمنٹس میں. اب وہ ہنری نے تو یہ بات جان لی، ہو گیا، پتہ چل گیا کہ کاربن کے اندر کتنے ہیں؟ نیوکلیس کے اندر 6 پروٹونز اور 6 نیوٹرونز. ٹھیک ہے. اور یہ جو پروٹونز، نیوٹرونز اور الیکٹرونز ہوتے ہیں، ان کو سب اٹامک پارٹیکلز بھی کہتے ہیں. سب اٹامک پارٹیکلز. ان سب اٹامک پارٹیکلز میں جو اصل وزن ہوتا ہے، وزن یا ماس ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے پروٹونز کا اور نیوٹرونز کا، اور الیکٹرونز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی. اب جناب یہ تو بات پتہ چل گئی. ٹھیک، ہم نے کاربن فائنڈ آؤٹ کر لیا. اب ہر ایٹم کا جاننا بڑا مسئلہ تھا کہ ہر ایٹم کا دیکھیں کہ اس کے اندر کتنے ہیں اور اس کے اندر کتنے ہیں. ٹھیک، یہ بڑا مسئلہ ہے. اب اس مسئلے کو سائنسدانوں نے کیسے حل کیا؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ہر چیز کو کاربن سے کمپیئر کریں، تو کام آسان ہو جائے گا نا. کاربن کا ہمیں پتہ چل گیا، تو ہر چیز کو کاربن سے ہم کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک. اب اس میں آپ کو میں ایک مزے کی بڑی سی امپورٹنٹ بات بتاتی ہوں کہ پتہ چل گیا جی کاربن کے اندر کتنے ہوتے ہیں؟ 12. ٹھیک. انہوں نے کہا کہ کاربن کے اندر 12 پارٹیکلز، سب اٹامک پارٹیکلز ہوتے ہیں. اس کے نیوکلیس میں ابھی بتا چکی ہوں کہ الیکٹرانز کو اگنور کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ ایک سب اٹامک پارٹیکل کو، اٹامک پارٹیکل خاص طور پہ کون سا والا سب اٹامک پارٹیکل؟ یا پروٹون یا نیوٹرون. انہوں نے کہا کہ اس کا ماس ہوتا ہے، میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جو چیز ایٹمز کی، جس میٹر کی ہے، وہ اس کا ماس ہے. جو چیز ایگزسٹ کرتی ہے کسی لیول پر، آپ اسے چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، وہ ایک جگہ گھیرتی ہے. تو یہ پروٹونز اور نیوٹرونز بھی جگہ گھیرتے ہیں، تو ان کا ماس ہے. انہوں نے کہا کہ ایک سب اٹامک پارٹیکل، یا وہ پروٹون ہو یا نیوٹرون ہو، اس کا ماس ہے 1 AMU، اٹامک ماس یونٹس. اٹامک ماس یونٹس. انہوں نے خود سے کہہ دیا، یعنی انہوں نے کام آسان کیا. انہوں نے کہا بھائی اگر اس کے اندر 12 سب اٹامک پارٹیکلز ہیں تو اس کا ماس ہوا کاربن کا 12 AMU، اٹامک ماس یونٹس. کام آسان ہو گیا نا. انہوں نے رگ کیا. رگ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی، جب جیسے الیکشنز رگ کرتے ہیں لوگ کہ جی تھوڑا اپنی مرضی کا نتیجہ نکال لیتے ہیں، جو چاہ رہے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو اسی طرح انہوں نے اس اسکیل کو رگ کر دیا. انہوں نے کہا کہ ایک سب اٹامک پارٹیکل 1 AMU کے برابر ہے. اور انہوں نے کہا کہ کاربن کا وزن ہے 12 اٹامک ماس یونٹس یا AMU. ٹھیک، یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو. انہوں نے اسائن کر دیا، اس کو دے دیا کہ بھئی اس کا اتنا ماس ہے. اب آگے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک اور کام کیا. انہوں نے کیا کیا کہ ہر ایک ایٹم لیا، جیسے چلیں لیتے ہیں ہائیڈروجن. ٹھیک، انہوں نے ہائیڈروجن ایٹم لیا. اب یہ ایکسپیریمنٹ بالکل ایسا نہیں ہوا، میں اس کو سمجھانے کے لیے آسان کر رہی ہوں. اس ہائیڈروجن ایٹم میں سے کسی طرح سے اس کا آیون بنا لیا. بتایا تھا نا آیون کیا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر کوئی چارج ہوتا ہے.
اور آیون ہمیشہ بنتا ہے یا الیکٹران ڈالنے سے یا الیکٹران نکالنے سے، ایڈ الیکٹران یا ریموو الیکٹران، اس طرح سے آیون بنتا ہے۔ تو انہوں نے بنایا ہائیڈروجن کا آیون۔ آیون یہ ہم بعد میں باتیں پڑھیں گے، لیکن یہ میں بتا رہی ہوں کہ آیون جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا چارجڈ ایٹم یا گروپ آف ایٹمز، چارجڈ ایٹمز اور گروپ آف ایٹمز، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، پچھلی ویڈیوز آپ دیکھ لیں۔ تو انہوں نے ہائیڈروجن ایٹم کا بنایا کیا؟ آیون، تو اس پہ چارج آ گیا۔ اب انہوں نے اس ہائیڈروجن ایٹم کو گزارا میگنیٹک فیلڈ سے، میگنیٹک فیلڈ سے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو یہ جناب یہ ہے فار ایگزامپل میگنیٹک فیلڈ۔ دیکھیں قطعاً یہ ایکسپیریمنٹ ایسا نہیں ہوا، اس کی بہت ڈیٹیلز ہیں، ہم اس میں نہیں جائیں گے، ہم صرف سمجھیں گے کہ اٹامک ماس کیا ہوتا ہے۔ میگنیٹک فیلڈ سے گزارا، اسی میگنیٹک فیلڈ پہ پہلے انہوں نے ایک کاربن ایٹم گزارا تھا جس پہ ایک چارج تھا۔ تو وہ کاربن ایٹم کو جب آپ اس میگنیٹک فیلڈ میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ کاربن ایٹم ہے، یہ سیدھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی میگنیٹک فیلڈ آئے گی تو یہ میگنیٹک فیلڈ کی طرف مڑے گا، دیکھ رہے ہیں نا، یہ مڑا۔ تو یہ اس کا راستہ تھا کاربن ایٹم کا، سمجھ آ رہی ہے؟ اب اسی میگنیٹک فیلڈ سے انہوں نے ہائیڈروجن ایٹم کو گزارا، تو وہ ایسے گزرا۔ اب اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، اگر آپ کو پتا ہو کہ جب مقناطیسی قوت ہوتی ہے تو جو بھاری چیزیں ہیں وہ کم مڑتی ہیں اور ہلکی چیزیں زیادہ مڑتی ہیں، جلدی مڑ جاتی ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ بھاری چیزیں دیر سے مڑتی ہیں، کم مڑتی ہیں، یہ بعد میں مڑتی ہیں، اور ہلکی چیزیں جلدی مڑ جاتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ تھا، یہ جو کاربن گزر رہا تھا، ٹھیک ہے، یہ ذرا اس طرح سے مڑا، اور یہ ہائیڈروجن جو کہ کاربن سے بہت چھوٹا ہے یہ جلدی مڑ گیا، دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو اب میں اسے انگلش میں لکھتی ہوں کہ ہیویئر آبجیکٹس ٹرن لیس ان میگنیٹک فیلڈ۔ ٹھیک، اب یہ جو انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا کہ میگنیٹک فیلڈ میں سے گزارا کس کو؟ کاربن ایٹم کو، جس کو پہلے چارج دیا تھا۔ اگر آپ اسے چارج نہیں دیں گے تو وہ میگنیٹک فیلڈ میں نہیں مڑے گا۔ پھر ہائیڈروجن ایٹم، یہ کس کا ہے؟ کاربن، اور یہ ہائیڈروجن۔ یہ دیکھیں کاربن جو ہے وہ ذرا آپ دیکھ رہے ہیں نا، دیر سے جا کے مڑا، ہائیڈروجن جلدی مڑ گیا۔ اب انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ آئی کہ ہائیڈروجن جو ہے وہ لائٹر ہے، ہلکا ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا یہ کتنے گنا کاربن سے ہلکا ہے۔ اب آپ کو تو یہ ایک فاصلہ ہی نظر آ رہا ہے نا، لیکن انہوں نے بہت کیئرفل ایکسپیریمنٹس کر کے، بہت کیئرفل اور اچھے ایکسپیریمنٹس کر کے انہوں نے بڑا کیلکولیٹ کر کے دیکھا کہ ہائیڈروجن جو ہے وہ جلدی مڑا، اس کا مطلب ہے ہلکا ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کتنا ہلکا ہے، 12 گنا ہلکا ہے، 1/12 ٹائمز ہلکا ہے۔ یعنی یہ جا رہا ہے کاربن، یہ دیکھیں یہ کاربن، اور ہائیڈروجن جلدی مڑ گیا کیونکہ وہ ہلکا تھا، کاربن دیر سے مڑا۔ تو اور پھر انہوں نے کیلکولیشنز کی اور انہوں نے کیا فائنڈ آؤٹ کیا کہ ہائیڈروجن 1/12 گنا ہلکا ہے کاربن سے، ٹھیک۔ تو اگر ہائیڈروجن از 1/12 ٹائمز لائٹر دین کاربن، تو پھر کتنا ہوگا اس کا وزن؟ 1 AMU۔ اور ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ اس میں صرف ایک پروٹون ہوتا ہے، بہت سارے ہائیڈروجن ایٹمز میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں جن کے اندر نیوٹرون بھی ہوتا ہے، 1 یا 2۔ تو یہ دیکھیں اب اس طریقے سے اب انہوں نے ہر ایٹم کے اندر پروٹونز اور نیوٹرونز کو گننے کی ضرورت نہیں ہے، اب انہوں نے یہ کام کیا، یہ ایکسپیریمنٹ کیا،
اور اس طرح کا جو ایکسپیریمنٹ یہ ہوتا ہے، یہ خاص قسم کے انسٹرومنٹ میں ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اسپیکٹرومیٹر. ٹھیک ہے، تو جناب انہوں نے کیا دیکھا کہ ہائیڈروجن کس سے کتنے گنا ہلکا ہے؟ 12 گنا ہلکا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کاربن کے اندر 12 پارٹیکلز ہیں، پروٹونز اور نیوٹرونز نیوکلیس میں، تو ہائیڈروجن میں ہوں گے 1. اب اس کے اندر ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے، لیٹس سے کہ انہوں نے وہی ایکسپیریمنٹ کیا اور انہوں نے دیکھا کہ جو میگنیزیم ہے اسی طرح وہ میگنیٹک فیلڈ میں سے گزارا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ لائٹ آبجیکٹس، ہلکے آبجیکٹس آرام سے مڑ جاتے ہیں اور بھاری آبجیکٹس دیر سے مڑتے ہیں. تو اب اسی میں ہم جاتے ہیں، اس میں تھوڑا سا ہم مٹاتے ہیں اس کو اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. انہوں نے یہیں سے میگنیزیم گزارا، تو انہوں نے دیکھا کہ میگنیزیم جو ہے وہ ذرا کم مڑا، تو میگنیزیم گیا یہاں پہ. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ دیکھیں، اس سے یہ 12 گنا چھوٹا ہے. میرا خیال میں یہ جو میں نے فاصلے بنائے ہیں اچھے نہیں بنائے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ میگنیزیم بہت دیر سے مڑا. اسی میگنیٹک فیلڈ میں کیا استعمال کیا تھا؟ میگنیزیم کا ایک یعنی چارجڈ میگنیزیم ایٹم جس کو کہتے ہیں آئیون. تو انہوں نے کیا ان کو سمجھ آئی کہ میگنیزیم جو ہے ڈبل ہے، کس سے؟ کاربن سے. تو اس کا مطلب ہوا میگنیزیم کا جو ماس ہے وہ 24 AMU ہے. اب یہ جو سارے ہم ایٹمز ہیں ان کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں. کس سے؟ کاربن سے. اب باقی میں مشکل کیلکولیشنز میں نہیں جاؤں گی. میں نے ہائیڈروجن کا بتایا 1 وہ 12 گنا ہلکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کا وزن ہے، اس کے اندر صرف ایک سب اٹامک پارٹیکل ہے، اس کا وزن ہے 1 AMU. انہوں نے کہا کہ میگنیزیم جو ہے وہ ڈبل ہے کیونکہ وہ بہت دیر سے مڑا، آگے جا کے مڑا، تو اس کا ہے 24 AMU. اب ہر چیز کو کس سے کمپیئر کر رہے ہیں؟ کاربن سے. تو اس لیے یہ اٹامک ماس نہیں ہے، یہ ہے ریلیٹو اٹامک ماس. ریلیٹو کا مطلب ہے کہ یہ ہر دفعہ کس سے کمپیئر کیا جا رہا ہے، کس سے اس کو ملایا جا رہا ہے؟ کاربن کے ایٹم سے. ٹھیک ہے، تو کوئی چیز کتنے گنا بھاری ہے یا کتنے گنا ہلکی ہے کاربن ایٹم سے، اس سے اس کا جو ماس ہے وہ پتہ چلتا ہے. اور یہ سائنسدانوں نے بڑا آسان کام کیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر کاربن میں 12 ہے نا، 6 پروٹون اور 6 نیوٹرون، تو کام آسان کرو اور کاربن میں کہو کہ 12 اس کا ماس ہے، 12 اٹامک ماس یونٹس، اور ایک پروٹون یا ایک نیوٹرون کا وزن کا ماس ہے 1 AMU. تو کام سارا آسان ہو گیا. یہ والا جو ایکسپیریمنٹ جس میں وہ کمپیئر کر رہے تھے، جس میں یہ میگنیٹک فیلڈ میں سے ایک ایک ایٹم گزار رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ کوئی ایٹم ہائیڈروجن سے کتنا بھاری اور کتنا ہلکا ہے، یہ آسان ہو گیا. اور یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ میگنیٹک فیلڈ ہے اور یہ کاربن یہ ایٹمز کو گزارا جاتا ہے. بھاری ایٹم کم مڑتے ہیں، دیر سے مڑتے ہیں، ہلکے ایٹم جلدی مڑ جاتے ہیں. تو آج ہم نے پڑھا ریلیٹو ایٹامک ماس. یعنی یہ ریلیٹو نام کیوں ہے؟ کیونکہ ہر دفعہ ہم اس کو کاربن سے کمپیئر کرتے ہیں. بلکہ ایک چیز دیکھیں کہ اس ایکسپیریمنٹ کے بعد ایک کام آسان ہو گیا، وہ یہ ہو گیا کہ ہائیڈروجن کو بھی یہاں پہ استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہائیڈروجن کا ماس ہے 1 AMU. تو یہ تو بڑی آسانی ہو گئی کہ کیوں نہ ہر چیز ہائیڈروجن سے کمپیئر کی جائے. کہ اگر میگنیزیم ہے وہ 24 گنا بھاری ہے، 24 گنا بھاری ہے، تو اتنے ہی دیر سے مڑے گا. لیکن یہ جو یہاں کیلکولیشنز ہوتی ہیں نا، یہ ذرا مشکل ہوتی ہیں، اور یہ کس میں کرتے ہیں سائنسدان؟ اسپیکٹرومیٹر میں. اور اس سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز کاربن سے کتنی بھاری ہے اور کتنی ہلکی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر ابھی بھی کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیے گا. ہیو اے نائس ڈے.